अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना है ज़ाते बारी ताला के लिए और दरूद व सलाम है हज़रत और उनके आले पाक पर। प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपके हाज़िर ख़िदमत है और आज गुफ्तगू का सिलसिला इमामत के उन्वान से रखेंगे कि इमामत की क्या जायगाह है और अगर इमाम न हो अल्लाह की तरफ से तो ये दुनिया क्या कायम रह सकती है या नहीं रह सकती। इस उन्वान से आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि चूँकि 2023 का आज आखिरी दिन है और कल से जो है वो 2024 ईस्वी साल में शुरू होने वाला है, तो इब्तिदाई साल अलबत्ता कि हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए जो इब्तिदाई साल है वो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। और पहले ज़माने में ख़ुद ज़माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि में रबीउल अव्वल से साल हिजरी का आगाज़ होता था और उसके बाद जो है खुलफा के दौर में ये जो है वो मरसूम हुआ कि मुहर्रम से साल का आगाज़ होगा। बहरहाल ये एक मौजू है और इसके अलावा ख़ुद शमसी साल का आगाज़ यौम नवरोज़ से शुरू होता है और ईस्वी साल जो है वो इनका आगाज़ जो है वो ज़ाहिर है कि जो पूरे साल का यही कहते हैं कि जो ठंडी सबसे ज़्यादा जो ठंडी और लंबी रात है, अलबत्ता इसमें भी जो है वो बहस है। तो बहरहाल कल जो है वो 2024 जो है वो शुरू होने वाला है, जो कि विलादत मसीह के उन्वान से है। यानी ख़ुद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी और मौजज़तन विलादत हुई थी, जो कि शबाहत रखती है हज़रत अमीर मोमिनान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत से। लेकिन बहरहाल जो तफावत है और जो उसमें जो है वो फ़र्क है वो बहरहाल अपनी जगह पर महफूज है। इन दिनों में कोशिश करते हैं कि इब्तिदाई साल है तो ख़ुद इमामत के उन्वान से हम गुफ्तगू का सिलसिला रखेंगे। देखिए, एक हदीस से मैं आगाज़ करना चाहूँगा इस मौजू पर और कोशिश करूँगा कि इस उन्वान से अगर उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाएँ तो उनको भी दावत कर सके और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस उन्वान से उनके बयानात और फरमूदात व इरशादात से भी इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद हो सके। देखिए, सबसे पहले इस हदीस को मैं तिलावत करूं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है, मा तबक़ल अर्ज़, ज़मीन जो है वो बाकी नहीं यौमन वाहिदन, हत्ता एक दिन भी ज़मीन जो है वो बाकी नहीं रह सकता। ज़मीन से मुराद जो है वो ये नहीं है, ज़मीन से मुराद ये है कि ज़मीन और उसके अहल, ये देखें ये साबित है, रिवायात मौजूद है ज़ेल में। यानी रुए ज़मीन पर जो कुछ भी है वो बाकी नहीं रह सकता, उसका ख़ात्मा हो जाएगा। किस वजह से? बग़ैर इमाम, अगर इमाम न होगा, यानी बग़ैर इमाम के हत्ता एक दिन तक भी ये ज़मीन और इस ज़मीन का कारोबार, चाहे ज़मीन पर दरियाओं का सिलसिला है, चाहे ज़मीन पर फ़िज़ाओं का सिलसिला है, चाहे ज़मीन पर ज़िंदगी और आयश के कारोबार गर्म है, ये सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर इमाम न होगा। ये वाज़ेह चीज़ें हैं, वाज़ेह चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है वो रिवायात इस ज़ेल में मौजूद है। मैं इमामत के उन्वान से, देखिए, जहाँ मैंने यार्ज कर दिया कि इस कदर मुहिम है, इस कदर ज़रूरी है ये इमाम और अक़ीदा इमामत का अक़ीदा यही है कि यानी जो अल्लाह की तरफ से इमाम है उसके ऊपर हमारा अक़ीदा होना चाहिए
اور معرفت امام بھی اسی عنوان سے ہے۔ معرفت عنوان سے جو مشہور حدیث ہے اس کو بھی میں ترجمے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مشہور حدیث ہے اور کتاب شریف بحار الانوار اور دیگر کتب میں بھی یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ حارث مغیرہ، حارث ابن مغیرہ کی حدیث۔ حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق رئیس مذہب جعفریہ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا۔ میں نے کہا کہ مولا، ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں کی اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ مولا کیا یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے؟ امام نے فرمایا ہاں یہ حدیث صحیح ہے، بالکل ایسے ہی فرمایا ہے ہمارے جد بزرگوار نے۔ تو انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ مولا جہالت سے کیا مراد ہے؟ کیا جہالت سے صرف جو ہے وہ جزوی جہالت مراد ہے، صرف یہ کہ محض امام سے جو ہے وہ واقف نہیں ہے، یا کلی یعنی ہر چیز پر جاہل ہے؟ تو امام نے فرمایا، امام نے ان کے جواب میں عجیب جواب فرمایا، کہتے یہ جہالت جو ہے وہ کلی جہالت ہے، یعنی جو نفاق، شرک اور کفر کے موت پہ مرا ہو ایسے ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جہالت اس قسم کی جہالت، یعنی وہ قرآن سے بھی جاہل ہے، کلی جہالت۔ دیکھیں جزوی جہالت کس چیز کو کہتے ہیں، پر میں تھوڑی سی 1 منٹ کی گفتگو کروں کہ جزوی جہالت اس کو کہتے ہیں انسان ایک چیز سے جاہل ہے دین میں، مثلا نماز کی اہمیت سے شخص جاہل ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز اگر انسان نہ پڑھے تو اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یا انسان جو ہے روزے کے فضائل اور روزے کی ضرورت سے ناواقف ہے۔ یہ جزوی جہالت ہوتی ہے۔ کلی جہالت کیا ہے؟ انسان قرآن سے بھی جاہل ہے، خدا سے بھی جاہل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نبوت کا بھی جاہل ہے، وہ تمام ارکان دین سب چیزوں کا جاہل ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ جزوی جہالت نہیں ہے، یہ کلی جہالت ہے۔ کلی جہالت سے کیا مراد؟ کہتا ہے شرک، نفاق اور کفر کی موت مرنا۔ اللہ اکبر! کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر اس کو کہتے ہیں جو خدائے واحد منان کی خدائی کا منکر ہو جائے۔ مشرک اس چیز کو کہتے ہیں، مشرک اس کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے شرک باللہ فی ذاتہ و صفاتہ، یہ شخص جو ہے وہ مشرک ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ نفاق کیا چیز ہے؟ نفاق اس کو کہتے ہیں جو بعض نے یہ نفاق کی اس طریقے سے بھی کہا ہے کہ نفاق جو منافق، نفاق سے منی منافق یہ ہوتا ہے کہ حتیٰ یہ شرک اور کفر سے بھی بدتر شخص جو ہے یہ منافق ہوتا ہے، جس کے دل میں کچھ اور ہو، ظاہر کچھ اور ہو، اس شخص کو جو ہے وہ منافق کہتے ہیں، جو کہ اب بدتر ہے، جو بدتر ہے کفر اور شرک سے بھی زیادہ۔ روایات میں بعض میں یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ جو بارہا جو ہے مذہب شیعہ انہی کے کتب کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اصحاب میں سے ایک گروہ جو کہ جن کی تعداد بھی زیادہ تھی، یہ گروہ جو ہے وہ منافقین کا گروہ تھا، یہ کہتے ہیں نا، اور دلائل بھی لے کے آتے ہیں۔ یہ نفاق جو ہے، اس قسم کے لوگ جو ہے اگر کوئی شخص اس کا نفاق ثابت ہو جائے، حدیث، روایات اور قرآن اور ان چیزوں سے اگر ثابت ہو جائے تو یہ شخص جو ہے شرک، کفر، ان سے یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، ان سے زیادہ سزا کا مستحق ہے۔ چونکہ شداد و نمرود نے تو صرف یہ کہہ دیا ہم خدا ہے، یا جو ہے ان کے کوئی شخص ان کی رعایا میں ہوگا جو قلباً یہ عقیدہ رکھتا ہوگا کہ مثلا یہ شداد، نمرود اور فرعون مثلا یہ جو ہے وہ خدا ہے، مستحق خدائی ہے مثلا اگر کہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ لوگ جو ہے انہوں نے سیدھے جو ہے وہ خدا کے ساتھ جو ہے تلوار اٹھائی اور کہا کہ ہم اللہ واحد القہار سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن منافقت کا درجہ جو ہے وہ، اور کفر بھی اگر کوئی کرے گا، مثلا کہے بھئی رسول اللہ جو ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کفر اس کو کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ رسول اللہ کی نبوت جو ہے یہ سچی نہیں ہے، تو ظاہر شخص کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک ہے،
کوئی شک نہیں ہے، کفر ہے بالتمام معنی، ہم کفر کافر ہے یہ شخص، تو اس عنوان سے، اور پھر جو منافقت کا درجہ ہے وہ اس سے بالاتر ہے۔ خدمت میں عرض کروں کہ جو امام کی معرفت کا کہا گیا ہے، تو امام کی معرفت سے یہی مراد ہے کہ جائگاہ امامت کو پہچاننا، اسی کو کہتے ہیں معرفت امام، جائگاہ امامت کو پہچاننا کہ جائگاہ کیا ہے۔ یعنی اس حدیث کے عنوان سے کہ اگر امام کا وجود نہ ہو تو زمین جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتی، یہ شناخت امام ہے، شناخت امام ہے کہ امامت کی اس قدر ضرورت ہے کہ اگر امام جو ہے وہ حتی ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا میں نہ رہا تو دنیا کا نظام جو ہے وہ چل نہیں سکتا۔ آپ اس کو خطبہ شکشکیہ، جس کو بارہا میں عرض کرتا ہوں، میرے مولا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وہ خلافت غاصبہ کی طرف جو اشارہ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے خلافت کو غصب کیا ہوا تھا، تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس وقت نظر انداز کیا گیا کہ خدا کی قسم میں سب سے زیادہ مستحق تھا خلافت کا، اور میری مثال جو ہے وہ کھیل کی مثال تھی جو چکی میں ہوتا ہے۔ دیکھیں چکی جو ہے نا، اس کے اندر ایک کیل ہے، یہ کیل جو ہے نا اس کے گرد چکی جو ہے وہ گھومتی ہے، تو جو بھی آپ دانہ ڈالتے ہیں اس سے جو آٹا بنتا ہے، یا گیہوں ڈالتے ہیں یا جو چیزیں بھی بہرحال ہے، اس میں جو ڈالا جاتا ہے، اور وہ چکی جو ہے وہ اس کا نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے امام اس کا۔ تو اس نظام کو، جو دنیا کا نظام ہے، اس کو آپ چکی سمجھ لیجئے گا، اور امام جو ہے وہ کیا ہے، وہ فی جوف میں جو کیل ہے اس کی حیثیت امام ہے۔ اگر یہ امام نہیں رہے گا نا، آپ اس کیل کو ہٹا دیجئے گا، چکی جو ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے، یہ نہیں گھومے گی، ختم، وہ چکی نہیں رہے گی۔ اس کو چکی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ امامت کی جائگاہ جو ہے، جو معرفت امام کی طرف اشارہ ہے، من لیس لہ امام، جس کا کوئی امام نہیں ہوتا، وہ شخص جو ہے وہ کیا ہے، فہو جاہل، وہ شخص جاہل ہے۔ احادیث میں بارہا اس قسم کے احادیث مختلف عبارات میں موجود ہے۔ تو بس یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے کہ اگر ایک شخص امامت، وہ امام کی جائگاہ سے، نہ یہ کہ صرف اور صرف ان کے نام سے، کہ مثلا ان کا نام جو ہے وہ فلاں ہے، وہ ان کی کنیت جو ہے وہ فلاں ہے، ان کے القابات جو ہے وہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جگہ پر پیدا ہوا، فلاں جگہ پر اس کی غیبت ہوئی، یہ جو ہے وہ ناکافی ہے۔ ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے۔ شیخ نے، حتیٰ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب الاعتقادات صدوق میں اس عنوان سے فرمایا کہ لازم اور ضروری ہے ایک شخص کے اوپر، لازم اور ضروری ہے ایک شخص کے اوپر کہ وہ بعد از نبی حتیٰ 12 اماموں کا قائل ہو، اور ان کے نام، القابات اور ہر چیز سے ضروری ہے کہ ان کو آشنائی حاصل ہو، یعنی وہ جانتا ہو کہ ہمارے فلاں امام جو ہے وہ فلاں یہ نام ہے اس کا مثلا۔ یہ بھی ضروری ہے بنابر اعتقادات شیعہ، یہ بھی ضروری ہے کہ ایک شخص 12 اماموں کے نام ہی نہیں گنوا سکتا، افسوس کا مقام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ ایسا ہو جائے کہ شاید کم حافظہ ہو جائے، لیکن بہرحال یہ بھی ہے۔ لیکن جہاں یہ معرفت امام کے عنوان سے بات جو ہوتی ہے نا، یہ پھر اس سے بالاتر ہے۔ وہ اس عنوان سے ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ جائگاہ امامت سے ناواقف ہے، دیکھیں زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جو زیارت میں یہ چیز ہے، فرمایا کہ جس نے امام کی کربلا معلیٰ میں قبر اقدس حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کی، اس کے لیے فلاں ثواب ہے، اس کے لیے فلاں ثواب ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مراد اس سے، اور پھر جو ہے نا وہ اکثر اس میں کہتے ہیں عارفاً بحقہ، عارفاً بحقہ کی تفسیر جب امام معصوم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ عارفاً بحقہ سے مراد یہ ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کے کو امام من عند اللہ کی طرف سے
یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی امامت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے امام ہے، اور امامت کی جائگاہ کا اس کو پتہ ہو کہ امامت کس کو کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے یہ لفظ امام حساس چیز ہے، فلاں شخص جو ہے امام فلان اور امام فلان، یہ تو بہت سارے امام ہو جائیں گے، اور حتیٰ جو ہمارے جو مذہب مخالفین ہے ان کی بھی بہت سارے امام ہیں۔ یہ مثلا نحو کا امام ہے، یہ صرف کا امام ہے، یہ جو ہے وہ علم کلام کا امام ہے، یہ علم رجال کا امام ہے، یہ جو ہے وہ فلاں چیز کا امام ہے، یہ جو ہے وہ امام جماعت ہے، یہ فلانا امام ہے، یہ فلانا امام ہے، یہ حدیث میں امام ہے، یہ تفسیر میں امام ہے، یہ بہت سارے امام وہ کہتے ہیں۔ لیکن جہاں پر لفظ امام جو ہے، جو جائگاہ امامت ہے ہمارے پاس، یہ امام معصوم جدا ہے ان چیزوں سے کہ جو دوسرے ہیں، جن کے لیے دنیا والے جن کو امام سمجھتے ہیں، یہ اس طریقے کے امام نہیں ہے، بلکہ ان کی جائگاہ جو ہے وہ عظیم جائگاہ ہے۔ اور معرفت کا صحیح معنی بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ جس امام کے بارے میں ہے، اولاً تو ان کو جو ہے وہ خدا کی طرف سے امام مان رہا ہے نا، تو اس کی جائگاہ سے بھی واقف ہو کے کیا جائگاہ ہے امامت کی جائگاہ کے عنوان سے بالکل جو ہے واضح۔ اب یہاں پر میں عرض کروں ایک چیز، جو کچھ وقت ابھی بچا ہے اس حصے میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں بہت سارے جو زمانے میں بہت سارے اشکالات جو ہے وہ وارد ہوتے تھے، بہت سارے اشکالات جو ہے وہ وارد ہوتے تھے مذہب شیعہ کے اوپر۔ وہ کہتے تھے کہ امامت کا جو ہے وہ تصور قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، قرآن مجید میں تصور جو ہے وہ امامت کا موجود نہیں ہے۔ تو اس عنوان سے جو ہے وہ بہت سارے اشکالات وارد کیے جاتے تھے، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں علماء جو ہے، جو مخالفین علماء ہوتے تھے، وہ حتیٰ اشکالات بھی جو ہے اس عنوان سے وارد کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے جو قلم اٹھایا تھا موضوع امامت کے عنوان سے، البتہ کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ حتیٰ معصومین علیہ السلام کے اقوال میں، معصومین علیہ السلام کے حتیٰ بحث و گفتگو میں، مناظرات میں، اس چیز کی طرف بالکل جو ہے وہ واضح طور پہ جو ہے یہ چیزیں موجود تھی ہمارے پاس کہ عقیدہ امامت جو ہے وہ عقیدہ حتمیہ ہے۔ یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ امامت کا عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ شخص جو ہے وہ کسی بھی عنوان سے مذہب اہل البیت میں سے یہ شخص اس کو نہیں شمار کیا جا سکتا۔ یہ پہلی بھی امام نے جو ہے وہ فرمایا تھا، اور امام جو ہے اس عنوان سے انہوں نے فرمودات جو ہے وہ موجود تھے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے یہ سوال اٹھایا کہ قرآن مجید میں یا جو ہے وہ احادیث میں یا اسلام میں اس کی کوئی جائگاہ نہیں ہے، چونکہ قرآن میں جو ہے وہ ہر چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ موجود ہے۔ تو قلم اٹھانے والی جو شخصیت تھی وہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ، جنہوں نے خود جو ہے اس موضوع پر دلائل پیش کیا، اور سب سے پہلے جو کتب ہے، جو کلامی کتب ہے، وہاں پر امامت کو ثابت فرمایا۔ تو چونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ سب کے سب فقہ کے علماء غالباً بغداد میں ہوا کرتے تھے، اور شیخ کی جو حیثیت تھی وہ تمام کے تمام فرق اور مذاہب کے علماء میں ایک انفرادی حیثیت رکھتے تھے۔ حتیٰ جو بھی علمی مسائل میں پھنس جاتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ شیعہ عالم شیخ مفید علیہ الرحمہ سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے۔ تو شیخ نے جب یہ ثابت کر دیا تو وہاں پر بھی ان لوگوں نے رسماً یہ جو ہے مان لیا کہ مذہب شیعہ جو ہے مذہب امامیہ ہے، اور مذہب امامیہ جو ہے یہ بالکل قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن چونکہ وہاں پر شیخ نے جو بحثیں کی ہے، آج بھی وہ کتب موجود ہے، اور اس میں سے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر بظاہر اور واضحتاً جو ہے وہ کوئی چیزیں موجود نہیں ہوتی، لیکن وہ ضروریات دین میں سے ہے، وہ چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ حتیٰ بعض اشاروں کے ذریعے سے فرمایا ہے، جہاں پر جو ہے وہ مستقل ایک بحث ہے اور مستقل وہاں پر گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے فضائل امام کا، امام کے عنوان سے، تو جو ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ امامت اور 12 اماموں کا عقیدہ، 12 اماموں سے مراد جو
اس عنوان سے کہ قرآن مجید میں بھی لفظ امام جو ہے وہ 12 دفعہ استعمال ہوا۔ بعض آیات میں جمع کی حیثیت سے استعمال ہوا، ائمہ کا لفظ استعمال ہوا، اور بعض جگہ پر امام کا لفظ استعمال ہوا۔ مثلا سورہ یاسین میں جو امام کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایک عمومی طور پہ استعمال ہوا ہے، اور حتیٰ یہ بھی میں عرض کروں اس سے پہلے کہ جہاں پر ائمہ کے لیے ہے کہ جو لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ائمہ کفر کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں یہ ائمہ ہدا ہے، ائمہ ہدا جو لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ائمہ کفر جو یدعون الی الکفر وہ لوگوں کو کفر کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ کفر کے جو ہے وہ امام ہے، جس کے بعد میں بہرحال تفسیر ہے اور باتیں ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو بہت سارے ان کے مقابلے میں جو امام بنے ہیں، جو خدائی اماموں کے مقابلے میں امام بنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مراد جو ہے وہ وہی ہے، چونکہ جو ان کے برعکس عمل کرے اور لوگوں کو برعکس دعوت دے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بنو امیہ کا اسلام جو ہے وہ بالکل بنو امیہ کا اسلام، جو اسلام حقیقی جو ہمارے پاس ہے، اس سے بالکل جو ہے وہ اپوزٹ، بالکل اس کے ضد جو ہے نا یہ اسلام رہا ہے، اس میں کوئی شک ہے۔ یہ جو آج کل کے اس دور میں جو نعرے لگاتے ہیں نا، یہ 2 وجہوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تو یہ کم مطالعہ ہے، انہوں نے مطالعے نہیں کیے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری کتابوں کو پڑھیں، نہیں، یہ اپنی کتابوں کو جا کے پڑھ لیں۔ معاویہ اور جو بنو امیہ کا اسلام ہے، یہ اسلام جو ہے بڑا عجیب اسلام ہے۔ یہ بالکل جو وہ اسلام جو رسول اللہ نے معرفی فرمائی ہے، جس اسلام کے بارے میں انہوں نے اصحاب کو حدیث سنائی ہے، آیات قرآنی، وہ جو ہے اس کا کوئی بھی تعلق بنو امیہ کے اسلام سے نہیں ہے۔ تو بعید نہیں ہے کہ ان سے مراد جو ہے یہی خلفاء ہے جو خلفاء برحق کے مقابلے میں آئے۔ تو ان کے لیے بھی لفظ ائمہ کفر استعمال ہے، اور ائمہ ہدا کا استعمال بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 12 دفعہ امام کا لفظ جو ہے یا بطور مفرد آیا ہے، یا جو ہے وہ بطور جمع استعمال ہوا ہے، یعنی یا امام مفرد واحد استعمال ہوا، اور یا جو ہے وہ ائمہ یعنی جمع کے طور پہ یہ استعمال ہوا، اور 12 دفعہ بھی استعمال ہوا۔ تو اس عنوان سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے یہ ہے 12 کا عدد جو ہے وہ مبارک ہے، اور 12 امام جو ہے اثنا عشری اماموں کا عقیدہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ مذہب شیعہ یعنی فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام پر عمل کرنے والے لوگ ہی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ اماموں کی کم تعداد یا زیادہ تعداد، بہرحال وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے شیعہ کہلواتے ہیں، لیکن شیعہ حتی زمان قدیم میں بھی اور آج بھی انہی لوگوں کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو 12 امامی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس عنوان سے آپ کی خدمت میں جو ہے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ابتدائے 2024 میں، اور علماء کرام کی بھی کوشش کریں کہ دعوت کر سکے اور اس عنوان سے ان کے فرمودات اور ارشادات سے بھی استفادہ کر سکے۔ وقت انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔